अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपर प्रोग्राम फोकस ऐं आऊं आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु असां सां गॾु प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि सिंध असेंबली जो डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी साहब। पाण पहिरियां मिनारिटी सां तालुक़ु रखण वारा हिते डिप्टी स्पीकर आहिनि ऐं हुन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे तरफ़ खां पहिरियों क्रिश्चन MP बि रही चुका आहिनि, सेकेंड टाइम आया आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में इन जी जेका अपॉइंटमेंट आहे या जेको डिप्टी स्पीकर तौरु कंहिं अक़लियती माण्हुनि जो अचणु या ख़ुदि अक़लियतनि जे लाइ बि हिकिड़ी ॾाढी ज़बरदस्त हिकिड़ी ॻाल्हि हुई ऐं उन हवाले सां पीपल्स पार्टी ख़ैर इन हवाले सां काफ़ी अहिड़े नमूने सां शयूं कंदी रही आहे जेके जिन जा मिसाल ॿियनि हुकूमतनि में या ॿियनि सूबनि में असांखे नथा मिलनि। त एंथोनी नवीद साहब जे डिप्टी स्पीकर थियण सां अक़लियतनि खे केतिरो फ़ाइदो पहुतो आहे, अक़लियतनि खे केतिरो फ़ाइदो थींदो, या वरी उन सां गॾोगॾु ख़ुदि अक़लियतनि में जेको असां वटि जेको अहसासु आहे त उहो अहसासु महरूमी जेको आहे उहो ख़तमु करण में एंथोनी नवीद साहब केतिरा मददगार साबित थी सघनि था। उन सां गॾोगॾु जेका मुल्क जी अॼुकल्ह मौजूदा सूरत हाल आहे, जेका पाकिस्तान ऐं भारत में छिकताण हली रही आहे, हमला थी रहिया आहिनि, जेके जहिड़े नमूने सां पाकिस्तान उनजो जवाबु ॾेई रहियो आहे, त उते बि पाकिस्तान हमेशह भारत में जेके अक़लियतनि सां नाइंसाफ़ियूं थियनि थियूं उते ॻाल्हि कई आहे, छाकाणि त भारत में मुस्लमान, क्रिश्चियन, सिख या ॿिया खोड़ सारा अहिड़ियूं अक़लियतूं आहिनि जेके उते रहनि थियूं, जेके उन्हनि जे ज़ुल्म जो शिकार रहनि थियूं। त ॿिए पासे पाकिस्तान में बि जेके अक़लियतूं आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जा हक़ आहिनि जेके उहे केतिरा महफ़ूज़ आहिनि, उन्हनि खे केतिरी हिते जेका आहे सा उहा उते अक़लियतनि खे हिते मान मिली रहियो आहे, इज़त मिली रही आहे। त इन हवाले सां पाकिस्तान जो जेके अक़लियतूं आहिनि उहे पेट्रियाटिज़म में तमामु घणो अॻिते आहिनि ऐं उन्हनि इन हवाले सां ई पाकिस्तान जे अंदरि इन हवाले सां जेको हुबुल वतन जो जज़्बो आहे उहो अक़लियत ऐं अक्सरियत जी बुनियाद ते त मापियो बि न वेंदो आहे। ऐं हिते जेको बि हिन मिटी मां जंहिं माण्हू जनमु वरितो आहे उहो ज़ाहिर आहे हिन मिटी सां, हिन मुल्क सां, हिन वतन सां प्यारु करे थो। त इन हवाले सां बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो ख़ासि तौर ते अक़लियतनि सां जेके सिंध में इशूज़ आहिनि उन में उनखे ओवरकम करण में एंथोनी नवीद साहब जो केतिरो रोल रहियो आहे या केतिरो रहंदो, इन से असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। एंथोनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। तो पहले क्योंकि बात करें हम पाकिस्तान और भारत के इस मामला पे, क्योंकि वहाँ चल रही ज़ोर शोर से झड़पें चल रही हैं, भारत की जानिब से अटैक किया जा रहा है, वहाँ की अक़लियतें महफूज नहीं हैं। वहाँ की अक़लियतों को अगर जो मुसलमान हैं तो उनको यही कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाएँ, जबकि पाकिस्तान की तरफ तो ऐसा नहीं है। किसी भी मज़हब से नज़रिए से ताल्लुक़ रखने वाला जो अक़लियत है पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो पाकिस्तानी है, और मज़हब की बुनियाद पर तो यहाँ चीज़ें इतनी होती नहीं हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो हमारे मुल्क की अक़लियतें हैं उनका क्या जज्बा है, उनकी क्या सोच है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको सिंध असेंबली में खुशामदीद कहता हूँ, आपको, आपकी पूरी टीम को, और आपके चैनल के जितने भी नाज़रीन हैं जो हमें देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए भी और हम सब के लिए बड़ा अच्छा होगा कि इस वक्त हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं उस पे इस नुक्ता नज़र को दुनिया के सामने पेश किया जा सके कि ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर बसने वाली जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो तादाद में कम है, जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक मजहबी अक़लियत का टाइटल दिया हुआ है, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ का, उनकी शनाख्त के लिए, उनकी पहचान के लिए झंडे में अलहदा से एक रंग दिया हुआ है। और ये खूबसूरती आपको दुनिया के किसी और रियासत के झंडे में नहीं मिलती। तो जब आप अपनी रियासत के कौमी परचम में उनकी मौजूदगी को इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं तो फिर रियासत के हर आपको मैदान में उन रिलीजियस कम्युनिटीज़ की कंट्रीब्यूशन भी उसी तरीके से नज़र आती है। चाहे 65 की जंग हो, चाहे 71 की जंग हो, आप तारीख उठा के देख लीजिए कि उस वक्त जितने नॉन मुस्लिम फ़ौज के अफसरान थे, जवान थे, चाहे वो पाक फ़ज़ाइया में हो, चाहे बहरिया में हो, चाहे बरी अफ़वाज में हो, उन्होंने अपने अफवाज के साथ मिलकर इस धरती की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह डटे रहे और बहुत सारे अंजाम शहादत भी नोश की और बहुत सारे गाजी भी रहे, जिनमें अगर हम तफसील में बात करें तो फ़िज़ाइया में ग्रुप कैप्टन सिसल चौधरी साहब का नाम जो है वो बहुत सारे फ़हरिस्त है, जिन्होंने दोनों मार्कों में बहुत नुमायाँ खिदमात अंजाम दी और भारत के बहुत सारे ठिकानों को उन्होंने निशाना भी बनाया कामयाबी के साथ।
اس کے علاوہ مڈل کاسٹ ہیں، پیٹر کرسٹی ہیں، یہ فضائیہ کے وہ افسران ہیں جن کا 65 اور 71 کی جنگ کے بعد آج تک پتہ نہیں چل سکے کہ وہ کہاں پر ہیں، تو وہ یقیناً ان دونوں مارکوں میں شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ایک طویل فہرست ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں دیکھ لیجئے، صحت کے میدان میں دیکھ لیں تو کرسچن کمیونٹی کی جو خدمات ہیں وہ پورے ملک کے چپے چپے میں جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں، چاہے کوئی بھی صوبہ ہو وہاں پر ان کی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر ہم عدلیہ کی طرف آ جائیں تو جسٹس اے آر کرنیلیس ہیں، رانا بھگوان داس صاحب ہیں، اور آج ہمارے پاس پاک فوج میں ہمارے سکھ آفیسرز بھی ہیں، ہمارے ہندو آفیسرز بھی ہیں، ہمارے کرسچن آفیسرز بھی ہیں، جو پوری طریقے سے اسی جذبے کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے پاس تو اس طرح کی ڈسکرمنیشن ہے ہی نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور سب ایک قوم ہے، تو میرے خیال میں اس طرح ہمارا جو رہن سہن ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، بالکل ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہوتے ہیں، تو اس میں یہ مذہب تو دیکھتے ہیں مذہب بالکل نہیں ہے۔ سوسائٹی میں ہو سکتا ہے کہیں کسی انفرادی شخص کی وجہ سے کوئی چیلنجز ہو تو وہ تو گھر میں بھی جھگڑا ہو تو بہن بھائیوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ماں بیٹی میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے جو اکثریتی آبادی ہے وہ مل جل کر رہنے کو ترجیح دیتی ہے، اور خاص طور پر اگر ہم سندھ میں بات کریں تو یہ صوفیوں کی دھرتی ہے۔ ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں، ہمارے پاس جو اس دھرتی کی خصوصیات ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے قبولیت اور ایک دوسرے کو پیار کے ساتھ آگے بڑھنے کو جو ہے وہ نہ صرف اس کا درس ہمیں دیا گیا ہے بلکہ اس کے اثرات بھی آپ کو اس دھرتی میں ہمیشہ نظر آتے ہیں۔ تو اس نازک دور میں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر پاکستانی، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ بالکل ایک سپاہی کی طرح بالکل تیار ہے اپنے ملک کی آن کے لیے، اپنے ملک کی شان کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بالکل ایک عام سپاہی کی طرح تیار ہے۔ اچھا، ویسے تو مطلب یہ کہ وہاں پر جو جس طرح بھارت میں ہوتا ہے، جب بھی پاکستان کے ساتھ ان کا کلیش ہوتا ہے، کبھی تو ابھی آج کل تو یہ حملوں پہ بات آ گئی ہے، ویسے بھی تو وہ ہمیشہ وہاں کی اقلیتوں کو، خاص طور پر مسلمان کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ پھر آپ پاکستان چلے جائیں، آپ یہ ہو گیا ہے، آپ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ آپ رویہ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کس طرح کی، یہ تو ایک انتہا پسندی ہے، یہ کیا مطلب وہ خود آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے محب وطن نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ دار جو ریاست ہے، اس کو اپنے شہریوں کو مذہب کی بنیاد پر کبھی بھی جو ہے وہ اپنے رویوں کی بینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس ہندوستان میں ہندو دھرم کے ماننے والوں کے بعد جو دوسری بڑی اکثریت ہے وہ مسلمان ہیں، جو وہاں پر بے شمار مسائل کا شکار ہے، اپنی ریلیجس پریکٹسز وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرسچن کمیونٹی کے بھی اوپر اگر ہم ظلم و ستم کی مثالیں دیکھیں تو وہاں پر جو کرسچن جو پادری صاحبان ہیں ان کو زندہ جلانے کی، چرچز کو زندہ جلانے کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم سکھ کمیونٹی کی بات کریں تو سکھوں پر مظالم کی ایک طویل داستان ہندوستان میں ہمیں ملتی ہے، گولڈن ٹیمپل سے پہلے اور گولڈن ٹیمپل کے وقت اور گولڈن ٹیمپل کے بعد آج تک وہاں پر بے شمار ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں پر سکھ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے چھوٹے بڑے جتنے بھی وہاں پر مذہب کے پیروکار ہیں، چاہے وہ بدھ مذہب کے ہوں یا چاہے کسی اور دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، وہاں کی جو بنیاد پرست تنظیمیں ہیں RSS کی صورت میں، جو مودی کی سربراہی میں جو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ بسنے والی، کیونکہ وہاں تو وہ اب دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں تو سیکولر ایک اسٹیٹ ہے، ہمارے ہاں تو مذہب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن مذہب کی تقسیم اور ان پہ جو ظلم و ستم ہے اس کی داستانیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اچھا، ایک اور چیز بھی انتن صاحب کے بھارت کے حوالے سے کہ جب وہ کسی بھی اور ملک کے ساتھ، یعنی کہ دیکھیں ہمارے پاس جو جتنے بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں بھارت میں، ان مذاہب کے دوسرے ممالک بھی ہیں۔ اب پاکستان میں جو کچھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ مسلمان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، چائنا کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ جین مذہب یا وہ مذاہب جو وہاں پر ہے ان کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ باقی کسی ملک کے ساتھ تو یہ کس طرح کا ایک ریاستی رویہ ہے کہ آپ کا اگر مسئلہ برطانیہ سے ہو جائے گا تو آپ کیا وہاں کے عیسائیوں کو تنگ کریں گے؟ مطلب یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس طرح کی اپروچ؟ یہ وہاں پر جو ہندو
ایک بنیاد پرست سوچ ہے وہ اتنی طاقتور ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ ماضی میں وہاں پر یہ چیزیں نہیں تھیں. وہاں پر جارج فرنینڈس بھی تھے, ابوالکلام آزاد بھی تھے وہاں پر. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نہ صرف دیگر مذاہب, وہاں پر جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں جو ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے بھی بے شمار مسائل جو ہے وہ اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک خاص قسم کی سوچ جو سخت گیر مذہبی رجحان کی حامل ہے, وہ وہاں پر چاہتی ہے کہ ان کی حکمرانی اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو پنپنے نہ دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد پرستی جو ہے یہ کبھی بھی قوموں کو, ملکوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جیسے آپ نے شروع میں بات کی, تو گو کے چیلنجز ہو سکتے ہیں, وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں. ہر ملک میں جہاں بھی کوئی مذہبی اقلیتیں ہوں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. لیکن اوورآل جو ہے وہ معاشرے کا رویہ دیکھنا ہوتا ہے, ریاست کا رویہ دیکھنا ہوتا ہے, ریاستی قوانین دیکھنے ہوتے ہیں. آئین اور قوانین جو ہوتے ہیں معاشرے کی سوچ کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے قانون میں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا متفقہ آئین ہے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی جو ہم اگر سیکشن 4 کے بعد سے لے کر اگر ہم 28 تک جتنی بھی سیکشنز دیکھتے ہیں, وہاں پر تمام شہری جس کا کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی زبان ہو, کوئی بھی رنگ ہو, کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو وہ تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں جو ایک ریاست کے شہری کو حاصل ہونے چاہیے. تو جب آئین آپ کو اس چیز کی گارنٹی کرتا ہے, آئین کی صورت میں ریاست کی کمٹمنٹ موجود ہوتی ہے, تو وہی بنیادی رویوں کا سبب بنتی ہے کہ اس ریاست کا رویہ کیا ہے. اچھا, وہ ایک چیز بھی ہے کہ ایک تو ریاست کا رویہ آ گیا, آپ کو آئین میں جو حقوق دیے گئے ہیں وہ آ گئے, اور جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ کبھی آپ کو ریاست حقوق بھی دے دے, آپ کو آئین اس میں حقوق دے دے, لیکن جو سماجی رویہ جو سوشل بیہیویئر ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ آئین تو سمجھو آپ کی کوئی ایگزیکٹلی ادھر. اور یہ ہمارے ہاں جو دونوں ممالک میں فرق یہ ہے کہ وہاں ان کا سوشل بیہیویئر یہ ہے کہ وہ پھر وہ ویسے دنیا کو دکھانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دنیا کی بہت بڑی سیکولر ریاست ہیں, لیکن وہ پھر وہ سوشلی طور پر وہ ایک دوسرے کے مذہب کی بنیاد پر دشمن بنے ہوئے. ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے. جی ہاں, ہمارے پاس ہم دیکھیں آپ اور ہم مل کے کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں, کھا پی رہے ہوتے ہیں, دعوتوں میں ساتھ ہیں, آپ ہمیں اپنی خوشیوں میں بلاتے ہیں, ہم آپ کو بلاتے ہیں. تو یہ سوشل بیہیویئر جب وہ نچلی سطح تک اس طرح کا ہے تو پھر ریاست کو خود بخود یہ آنا پڑے گا, ماننا پڑتا ہے کہ بھی اقلیتیں بھی ہمارا حصہ ہیں. تو سوشل بیہیویئر کی کتنی ضرورت ہے. جو ہم سندھ جو ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے مثال ہے کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اقلیتوں کی بنیاد پر تو بیہیویئر کرتے ہی نہیں. ہم سب یہاں پر اس دھرتی کے جنم لینے لیا ہے ہم نے, ہم اس سب, یہ مٹی ہم سب کی ماں ہے. تو اور خاص طور پر تھر جو ہے وہ تو اس کا ایک حسن ہے کہ وہ وہاں پر تو ہندو مسلمان ہندو آتا کہ اکثریت میں ہے وہاں پر, لیکن وہاں آپ دیکھیں تو زرداری صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ وہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں آپ کو محبت کی, قبولیت کی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی خوشی, غمی اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے فیصلے کے لیے. یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جب الیکشن پروسیس میں جاتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں ریاست کے ساتھ, آپ کے حقوق, آپ کا مستقبل, آپ کی جتنی بھی ساری جو مسائل ہوتے ہیں روزمرہ کے, وہ ریاست کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور ریاست میں آپ کے وکیل کے طور پر جو کام کر رہا ہوتا ہے, جو آپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو منتخب نمائندہ ہوتا ہے. تو سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر آپ کو ممبر قومی اسمبلی, ممبر صوبائی اسمبلی, جنرل نشستوں پر غیر مسلم بھی نظر آئیں گے. پاکستان میں کہیں سندھ کے علاوہ آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی. بالکل ایگری. تو یہ ایک قبولیت کی, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینے کی ایک ایسی مثال ہے جس کو پورے پاکستان میں فالو کرنا چاہیے. اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیں اب ہری رام کشوری لال جو ہری رام صاحب ہیں, مہیش ملانی صاحب ہیں, مہیش ملانی تو چلو وہاں سے ہو گئے جہاں ویسے بھی ہندو اکثریت میں,
لیکن وہ تو میرپور خاص سے بنایا ہے. میں درست مطلب یہاں پر مسلمان اکثریت میں, یہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہے. گیانو مل صاحب جہاں سے جیت تھے, یہاں سے جامشورو کی سیٹ سے, وہ بھی مطلب مسلم ڈومینیٹنگ ایریا ہے. مطلب اس پر ہم ہمارے ہاں جو سوشل فیبرک ہے وہ اس طریقے سے اس کی بناوٹ ہی نہیں ہے. بناوٹ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر رنگ نسل مذہب کی بنیاد پر جو ہے امتیاز کیا جائے. اور پھر پہلا نمبر پہ یہاں پر صوفیہ کرام کی تعلیمات, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ پولیٹیکل کلچر جہاں پر رنگ نسل یا عقیدے کی بنیاد پر کسی بھی حوالے سے نہ تو پولیٹیکل پریکٹس کی جاتی ہے اور نہ ہی اس طریقے کے سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی مثال اگر آپ کو دوں, میں آپ کے سامنے ایک زندہ مثال, ایک انکلوسیو سوسائٹی کی وہ ڈیسیجن جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان الفاظ کے ساتھ کہی تھی کہ ہم سندھ کی تاریخ بدلنا چاہتے ہیں. تو وہ تاریخ یہی تھی بنیادی طور پر کہ جو کمزور طبقات ہیں, جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی آواز اتنی توانا نہیں ہے, جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سوسائٹی میں ان کے لیے ایکسیپٹنس اس لیول کی نہیں ہے جس کی توقع کی جاتی ہے, تو ہم ایک ایسی کمیونٹی سے ایک آئینی عہدے پر کسی شخص کو منتخب کرا کر ان قوتوں کو یہ پیغام دیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سندھ میں یا پاکستان میں جو ریلیجس منورٹیز ہیں ان کے لیے کو بہت زیادہ ڈسکریمنیشن ہے. اور جب آپ کو شاید عمل میں سست روی ضرور نظر آتی ہوگی, لیکن نیت کو دیکھنا چاہیے کہ نیت کیا ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور اس فیصلے کے ساتھ یقیناً بہت سارے لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے, ان قوتوں کی جو نان مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اسی پہ میں سوال کروں گا, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد اسی پر آئیں گے. ناظرین بریک وٹھوں گا, بریک کا انتھونی نوید صاحب اگر موجود ہیں سگال پر جاری رکھنا. ویلکم بیک ناظرین. ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی انتھونی نوید صاحب اگر موجود ہیں, گفتگو کوئی کرتا ہے. اچھا انتو صاحب, ایک چیز جس طرح آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے وہ یہ کہ اب میرا سوال اس سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ آپ آئے پہلی بار ڈپٹی اسپیکر بن کے, اور کراچی کے ایک چھوٹے سے ایریا میں, پسماندہ ایریا سے جہاں آپ رہتے ہیں, اور جس طرح آپ نے مجھے ویسے بتایا کہ آپ ابھی بھی وہیں رہتے ہیں, وہ مطلب وہ اب آپ سرکاری وہ رہائش بھی استعمال نہیں کر رہے. تو ویسے انتھونی نوید صاحب کے ڈپٹی اسپیکر بننے سے خصوصاً کرسچن کمیونٹی اور عموماً تمام اقلیتوں کو کتنا ایک وہ فائدہ پہنچا ہے, ان کا جو احساس محرومی تھا ان کو کم کرنے میں کتنا فائدہ ہوا ہے, اور پھر ظاہر ہے اب وہ آپ کے چیمبر میں آتے ہوں گے تو اب ظاہر ہے وہ ان کو ایک اپنائیت کا احساس تو ہوتا ہوگا. تو آپ کے پاس اب کیا ہے اپنے صوبے کی اقلیتوں کو دینے کے لیے؟ دیکھیے, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, آپ نے جو سوال کیا ہے بہت رائٹلی بات سے پوچھی ہے. دو چیزیں ہیں, میں اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ ڈیسیجن ہے, اس کے بہت ملٹیپل امپیکٹس ہیں. ملٹیپل امپیکٹس ان اے سینس کہ دیکھیں, ایک تو میرا تعلق ایک نان مسلم کمیونٹی سے ہے, دوسرا جو اس فیصلے کی وجہ سے یقیناً جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں, بالخصوص کرسچن کمیونٹی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جتنی بھی نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان سب میں ایک خوشی کی لہر ہے, ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہوئی ہے, ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کی وجہ سے وہ قوتیں جو شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی حوالے سے کسی بھی عمل کی وجہ سے اگر وہ ان کی کوئی دل برداشتہ تھیں, دوریاں تھیں, اس کو بھی جو ہے کراچی یا سندھ کے حوالے سے, ہم پورے سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو وہ اس میں جو ہے وہ کافی حد تک کمی آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میرا تعلق ایک ایسے طبقے سے ہے جو زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس واحد راستہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جدوجہد کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, جن کے وسائل بڑے محدود ہوتے ہیں, جن کے چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جن کے پاس اتنی امید توانا نہیں ہوتی. تو اس پولیٹیکل جو ایک کلاس ہے جو پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی اتنا نمایاں نہیں ہوتی, جو پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اتنی انفلوئنشل نہیں ہوتی, لیکن مین کیڈر ہوتی ہے
جو ورکر کی صورت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک عام سے ورکر کو اس کی پولیٹیکل سٹرگل کو دیکھتے ہوئے, اس کی کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے, اگر لیڈرشپ ایک گراس روٹ لیول سے اٹھا کے اور کسی ایک قانون ساز ادارے کی کسٹوڈین شپ کے لیے منتخب کر لے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پولیٹیکل کلاس کے لیے, جس طبقے سے میرا تعلق ہے, اس طبقے کے لیے بھی یہ بہت خوشائند بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ جو سوچ کہی جاتی تھی کہ یہ شاید وڈیروں کی پارٹی ہے, یہ جاگیرداروں کی پارٹی ہے, تو مجھ جیسے ایک غریب ورکر کے لیے جو عزت افزائی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دی ہے, وہ نہ صرف میری لیے صرف عزت نہیں ہے, وہ ایک عام پولیٹیکل ورکر کے لیے ایک میسیج ہے, ایک ڈھارس ہے, ایک امید ہے, ایک نئی جو ہے ایک سمت کا تعین کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دیا ہے. اچھا, ویسے انصر صاحب کہ آپ ظاہر ہے آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, اور اب آپ شاید ویسے عام ممبر کے طور پر زیادہ نہیں, لیکن بات نہیں کر سکتے. اب تو آپ انفلوئنشل ہیں, آپ تو مائک بھی بند کر سکتے ہیں. اب تو کیا آپ پلان کر رہے ہیں, کس طرح کی قانون سازی آپ مزید چاہ رہے ہیں؟ ویسے تو کافی بہتر قانون سازی ہوئی بھی ہے ہمارے پاس, تو کیا ویسے آپ چاہ رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور جس طرح اقلیتیں ہماری مضبوط ہوں؟ اچھا, لکیلی پاکستان بھر کی اگر ہم صوبائی اسمبلیوں کی قانون سازی کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور پھر سندھ اسمبلی کے ساتھ اس کو موازنہ کریں, تو سندھ اسمبلی اس حوالے سے بڑی رچ ہسٹری ہے اس کی. اس نے ایسے موضوعات پہ قانون سازی کی ہے جس پہ بہت سارے جو اسمبلیاں ہیں وہ بہت ہچکچاتی ہیں, گھبراتی ہیں, لیکن یہاں پر قانون سازی میں بہت پہل کی گئی ہے, چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اقلیتوں کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے ہو, وکلا کے حوالے سے ہو, صحافیوں کے ہر ایریے پہ انہوں نے ہمیشہ پہل کی ہے, اور ہر اس طبقے کی یہاں پر آواز آپ کو سنائی دے گی جن کی جو ہے آواز شاید اتنی توانا نہیں تھی. لیکن خصوصاً اگر ہم اقلیتوں کی بات کریں تو یہاں پر بہت پہلے سے تقریباً ہر قسم کی قانون سازی موجود ہے. اصل چیز ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا. لیکن چند ایک چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ شاید ابھی تھوڑا سا اور اس کو ہمیں زیادہ تھوڑا قوت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک دو چیزیں ابھی بھی مسنگ ہے, جیسے فار ایگزامپل منارٹی رائٹس کمیشن ہے. منارٹی رائٹس کمیشن جو ہے وہ سندھ میں اس کی تشکیل نہیں ہو سکی. ہیومن رائٹس کمیشن ہے ہمارے پاس, لیکن منارٹی رائٹس کمیشن نہیں ہے. اس پہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کمیشن کا جو ہے وہ عمل میں آنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ایک اکثر شکایت رہتی ہے فورس کنورژن کے حوالے سے, وہاں پر چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے وہ صوبے میں انٹیکٹ ہے. ہمارے پاس جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے, پھر وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس ہے. ہم نے کوئی میرا خیال ہے کہ 1947 انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے سندھ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ 2021 یا 1917 اسمبلی گئی 18 لاسٹ ٹینیور میں ہم نے ہندو میرج جو ہے وہ ایکٹ جو ہے وہ منظور کروایا تھا. اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہماری ہندو برادری تھی یہاں پر, نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں, ان کے پاس اپنی شادیوں کو رجسٹر کرانے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں تھا. تو ہم نے وہ ہندو میرج جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن پہ بھی, اور اس کے بعد اس کا جو ڈیزولیشن آف میرج ہے اس پہ بھی کام کیا ہے. وہ بھی لا ہمارے پاس یہاں موجود ہے. تو ان جنرل ہم نے کافی حد تک کام کیا ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ منارٹی رائٹس کمیشن پہ کام ہونا باقی ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی قدیم لا ہے جو 1869 اور 1872 کا ہے, وہ کرسچن میرج ایکٹ اور کرسچن ڈیورس ایکٹ ہے, جس پہ آج تک کبھی کام نہیں ہو سکتا, امینڈ ہی نہیں ہوا. 1869 میں ڈائیورس ایکٹ بنا تھا اور 1872 میں کرسچن میرج ایکٹ بنا تھا, وہ آج تک نہیں بن سکا. پھر اس کے علاوہ میری کچھ سکھ کمیونٹی سے بھی بات ہوئی تھی, وہ سکھ میرج لاس کو بھی یہاں پر رجسٹر کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو بھی ایک
कानूनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल मिल सके। तो ये चंद एक नटशल में मैंने आपसे कहा कि 3-4 ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे बात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मेरी अपनी बड़ी ख्वाहिश है, जो मैंने बहुत सारे दोस्तों के साथ जिस पे बात भी की है, मिनॉरिटी कम्युनिटी से हमारे और जो मेजॉरिटी से, कि हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं मतलब नॉट वी, लेकिन वी के लिए वी आर या बट फॉर वी आर वर्किंग फॉर दैट कि इसको आई से बी तक में ले जाएं, कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया था नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने लास्ट टर्न्योर में, जिसमें उन्होंने 5% नौकरियों में कोटा दिया था अक्रॉस द बोर्ड, और इन एडिशन टू मेरिट आई है। अब जब 5% कोटा तो जरदारी साहब ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दे दिया, लेकिन हो ये रहा है कि उस 5% कोटे की वजह से बहुत सारी सीटें आज भी खाली रह जाती हैं। उसका सबब यह है कि डिमांड आपने मार्केट में क्रिएट कर दी, लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं है। अब वो डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है, तो उसके लिए मेरा लैक ऑफ एजुकेशन है। उसके लिए हम चाहते हैं कि जो हमारे हायर एजुकेशन है या जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें रिलीजियस जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जो फेथ बेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, इनको एम्पावर करने के लिए 5% एजुकेशन कोटा हो, तो ये जो स्टेट की ये जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस भी उसी कोटा के बेस पे हों, तो वो इनको हम अवेल कर सकें, ये तो बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगी, यानी कि आपको नौकरियां 10 हैं और वहाँ आपके कैंडिडेट जो है वो 3 हैं, तो वो 7 सीट्स तो खाली जा रही हैं, जॉब खाली है, और फिर वो उस पर कोई और आ भी नहीं रहा, कोई और आ भी नहीं सकता इस कानून के तहत। तो ये तो मतलब ये तो आप इस पर बुनियादी काम है, आपने बात की अपनी, जी हम कर रहे हैं। तो ये इतने सालों तक ये बात इस पे क्यों किसी ने एड्रेस नहीं किया? आई डोंट नो, अपनी अप्रोच की बात होती है। लास्ट ईयर मुझे मौका मिला था, मैं लाहौर में था जब जनरल इलेक्शन थे, तो मैंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब के सामने बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी आपने बड़ी शफकत की थी, तो आपने ये 5% जॉब कोटा दिया था, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त जो लीडरशिप थी शहबाज भट्टी साहब, उन्होंने केस ऐसे प्रेजेंट किया था और वो ज़रूरत थी, तो 5% जॉब कोटा गिलानी साहब वॉज द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से, तो दोनों की बड़ी शफकत थी, तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको ओके कर दिया। तो मैंने कहा सर आज को 32,000 के करीब को पंजाब में पोस्टें खाली हैं, मुख्तलिफ सूबों में खाली हैं, तो सर ये अगर आप शफकत कर दें तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि यार ये मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं आज तक, तो मैंने कहा चलें सर हो सकता है मेरे वसीले से ये वो बात, तो मैंने कहा सर आज मुझे मौका मिला तो आपके गोश गुजार कर दी। तो वो तो बहुत शफकत करते हैं वैसे ही रिलीजियस कम्युनिटी से, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप उसके लिए मतलब क्या कोई कानून साजी चाहिए होगी? जी कानून साजी, एक्ट कोई आएगा या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से? देखिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़ाहिर है फिर वो लिमिट बड़ी कम होती है, वो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से एक अफर्मेटिव एक्शन की सूरत में स्टेट की एक कमिटमेंट है 5% जॉब कोटा की, तो हम स्टेट की कमिटमेंट के तौर पर इसको लेकर आए, हम स्टेट की कमिटमेंट को मजबूत भी कर रहे हैं, नीचे से उसको जो है वो एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, तो ये मेरा ख्याल है एक पायदार होगा। ये नहीं बहुत ज़बरदस्त ये है, और ये जब तक ये नहीं होगा तो आपकी जो ऊपर के लेवल की जॉब्स हैं वो खाली रहेंगी, और नीचे जो हैं वो छोटी छोटी जॉब्स तो वो तो खैर उसमें तो हैं, लेकिन फिर आपकी जो नहीं जॉब्स तो अभी भी मिल रही हैं अक्रॉस द बोर्ड है, हम उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन इस वक्त भी सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्रिश्चियन पहली डीसी लगी हुई है, डिप्टी कमिश्नर लगी हुई है, जी हाँ, तो ये लेकिन वो इसी को वो पहले असिस्टेंट कमिश्नर हुई थी। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तो उस प्रोसेस में इस तरफ कम है नहीं, अभी हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वजह से, लेकिन चूंकि बाइंडिंग है कि आपने 5% जॉब कोटा रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को देना है, तो हम मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जब बाइंडिंग 5% जॉब कोटा की है तो बाइंडिंग एजुकेशन कोटा की भी होनी चाहिए। तो जो कमिटमेंट जॉब की सूरत में है वही कमिटमेंट उसको फुलफिल करने के लिए
آپ کے پاس ایجوکیٹڈ بچے ہوں جو اس کمٹمنٹ کو فل کریں, اور وہ جو افرمیٹیو ایکشن جو زرداری صاحب نے اس وقت لیا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ارینجمنٹ کرے کہ یہ جو مارجنائز کمیونٹیز ہیں ان کو مین اسٹریم کیا جا سکے. اچھا, ان میں ایک اور چیز بھی یہ ہوگی کہ وہ جب وہ بچہ آئے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ میں جس کوٹا پہ پڑھ رہا ہوں, ظاہر ہے کیونکہ اس کوٹا پہ بھی تو اس کو ٹیسٹ پاس کر کے آنا پڑے گا نا, ویسے تو نہیں آئے گا. ہاں, تو اس کو پتا ہے کہ اب میں جب یہ ٹیسٹ پاس کر کے میں یونیورسٹی میں پہنچ گیا ہوں تو اب میں کم سے کم اتنا ہے کہ میں اپلیکیبل ہوں کہ میں اس جاب پرسنٹ جو 5% ہے اس میں کر سکتا ہوں. تو یہ اس کو وہ شروع سے محنت کرے گا, بالکل کرے گا, اور پھر اس سیکورٹی کے ساتھ محنت کرے گا کہ چلیں مجھے کہیں نہ کہیں تو یہ جاب اس 5% کے اندر میں آ جاؤں گا, اس فریم میں آ جاؤں گا. ایگزیکٹلی. اچھا, ایک اور بس آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اب کیونکہ نئے پوپ آ گئے ہیں آپ کے, اور آپ لوگوں کا ایک یہ بہت بڑا مذہبی جو ہے وہ عہدہ ہوتا ہے, تو اور امن امان کے حوالے سے دنیا کے اندر امن کے جو پیغام دینے کے لیے وہ جو پوپ کا جو کردار ہے وہ بڑا نمایاں ہے. اور ہم نے جو سابقہ پوپ تھے انہوں نے بھی یہ مذہبی جو ہیں رہنماؤں سے ملاقاتیں کی, مذہبی ہم آہنگی کے لیے ان کا ایک بہت اچھا رول رہا, حتیٰ کہ وہ یہ کوئی پولیٹیکل ان کا وہ نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ ظاہر ہے دنیا پوری میں ان کے فالوورز ہیں. تو اب آپ نئے جو پوپ آئے ہیں ان کو آپ کس طرح ایک تو ویلکم بھی کریں گے, اور دوسرا کہ کیا آپ کو امیدیں ہیں کہ نہ صرف وہ آپ کے جو ان کے جو کیتھولک فالوورز ہیں ان کے لیے, بلکہ وہ ان کا مذہب پوری دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے, تو ان موجودہ حالات میں ان کی پر کتنی بڑی ذمہ داری آئے گی؟ میں تھوڑا سا بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے لاسٹ پوپ تھے, پوپ فرانسس, وفات سے ایک دن پہلے ایسٹر کا جب اتوار تھا, پیر کو ان کی وفات ہوئی, جو آخری انہوں نے جو بات کی تھی وہ فلسطین کے حوالے سے کی تھی کہ فلسطین میں جو ہے فوری جنگ بندی ہونی چاہیے, اور فلسطین پہ یہ جو مظالم ہو رہے ہیں انہوں نے کہا میں سختی سے اس کی مذمت کرتا ہوں. اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو یہ والی جو پٹی ہے فلسطین والی, وہاں کا میڈیا, وہاں کی اخبارات, وہاں کی لیڈرشپ, سب کا ایک ہی رونا تھا کہ فلسطین کے ایک حامی وکیل کی آواز دنیا سے چلی گئی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت توانا آواز تھے, اور بہت تواتر کے ساتھ وہ فلسطینی وہاں پر جو چرچ تھے, جو فلسطین کی لیڈرشپ تھی, جو وہاں پر مسلمان بھائی بہن تھے, ان سے براہ راست ویڈیو کال پہ وہ بات کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ پیس کے لیے کام کیا تھا. اور اب چونکہ جو نئے پوپ آئے ہیں انہوں نے کل جب اپنی باقاعدہ پہلی اناؤنسمنٹ کے بعد گفتگو کی تھی تو ان کے یہی الفاظ تھے کہ آپ سب کے لیے جو ہے میں سلامتی چاہتا ہوں, پوری دنیا کے لیے سلامتی چاہتا ہوں. جتنے وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں حاضرین موجود تھے وہ سب کے لیے انہوں نے سلامتی کی دعا کی, پوری دنیا کے لیے کی, اور انہوں نے اسی خواہش کے ساتھ اپنی جو ہے پہلی گفتگو کی باقاعدہ میڈیا کے ساتھ کہ ہمیں امن کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ چونکہ ان کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک لیٹن امریکہ کے غریب سا ملک ہے پیرو میں انہوں نے بہت خدمت کی ہے. بیسیکلی شکاگو میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن چونکہ پیرو میں کام کرتے ہوئے بہت سارے چیلنجز, سوشل چیلنجز کا ہے, تو ان کی بہت ایک ایسوسیشن رہی ہے پوپ فرانسس کے ساتھ بھی. تو یہ انہی کی جو اصلاحات جو انہوں نے کی تھی اسی کو لے کے چلیں گے. اور میرا خیال ہے, میری جو آبزرویشن ہے کہ ایک یہ بہت بڑے پیس کے جو ہے وہ ایمبیسڈر ہوں گے پوری دنیا میں. اور دنیا میں تقریباً 1.4 ارب کے قریب کیتھولک جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں کرسچنز کے, پھر ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں, جو دوسرے مذاہب کے جو اور لوگ ہیں, ان سب کے ساتھ مل کر جو میری فیلنگ ہے کہ یہ امن کو اور خاص طور پر کلائمیٹ چینج کو, جیسے کل انہوں نے تھوڑی سی نشاندہی بھی کی ہے کہ یہ جو کرۂ ارض پہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کا جو چیلنج ہے, ہم نے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے تاکہ ہم نسل انسانی کو بچا سکیں. تو امید کرتے ہیں کہ اس پوپ کے ساتھ جو ہے دنیا ایک نئے امن کے سفر کی طرف بڑھے گی. ٹھیک ہے انتونی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہم وقت دیا.